बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का समाज बहुत ज़्यादा तकसीम इस वक्त उसमें हमें नज़र आती है और इस तकसीम की वजूहात पे बड़ी बात होती है, चाहे वो मुआशी तकसीम हो, चाहे वो समाजी तकसीम हो। हम हमेशा से दर्जों में बटा हुआ एक मुआशरा रहे हैं और उस दर्जा बंदी में हमने तालीम को भी बहुत तकसीम कर दिया है। अशराफिया के लिए एक अलग तालीम का निज़ाम है, गुरबा के लिए एक अलग तालीम का निज़ाम है। हम एक तरफ तो ये गिला करते हैं कि हमने तालीम के शोबे को उस तरह से तरजीह नहीं दी, रियासत की तरजीहात में तालीम कहीं बहुत आखिरी नंबर पर है। दूसरी जानिब हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं और हम तादाद पर बड़ा ज़ोर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने PhDs पैदा हो रहे हैं। और हम जो अगर आप शरह ख़वानगी की बात करें तो ज़ाहिर है नंबर बहुत मैटर करता है जब आपने दुनिया में अपने आप को पेश करना हो कि आपके यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ रहा है और आप तरक्की कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे जो बाहर से फ़ंड्स आते हैं वो भी ज़ाहिर तालीम के शोबे को बेहतर करने के लिए आते हैं। तो लेकिन जो मेयार है तालीम का, हम जो तालीम दे रहे हैं इन इदारों में, चाहे वो हायर एजुकेशन के इदारे हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वहाँ पे वो मेयार क्या है, तालीम दी किस तरीके से जा रही है। क्या ये जो नौजवान तालीम हासिल करने के लिए इन इदारों में जाते हैं उनकी जहन साजी होती है, उनकी तरबियत की जाती है, उनकी किरदार साजी होती है, ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो जब तालीम हासिल करके माशरे में निकलें तो माशरे में कोई कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो इसका जवाब शायद नहीं है, लेकिन वजूहात बहुत सारी हैं। हम अक्सर सियासत से तालीम को अलग कर देते हैं और हम कहते हैं जी कि जब कोई तालीम का आलमी दिन होगा उस दिन हम तालीम पे बहस करेंगे। फिर जो तालीम का मेयार है उसी मेयार के लोग आपको हर प्रोफेशन में नज़र आते हैं, चाहे वो वकला हों। लोग कहते हैं ये तो कानून के मुहाफ़िज़ होने चाहिए और ये किस तरीके से वकला गर्दी करते हैं। फिर पुलिस के लोगों को देख लीजिए, सहाफ़ियों को देख लीजिए, सियासतदानों को देख लीजिए, लाइक नेम इट, कोई भी शोबा। तो वहाँ पे उस शोबे में जो लोग हैं उनका मेयार, उनका किरदार, उनकी तरबियत, उनका मिजाज रिफ्लेक्शन है उस निज़ाम तालीम का जो मुसलसल हमें नाकामी की तरफ और ज़वाल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। जब आपको एक अच्छे ओहदे पर किसी शख्स की ज़रूरत हो तो आप फ़ौरन क्वालिफाइड बंदे को तरजीह देते हैं। तो ये तरजीहात का चक्कर है। तरजीहात में तालीम को पीछे रह जाने की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर डालनी चाहिए और क्या कोई होप्स हैं कि हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। फिर बिलखुसूस अगर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बात करें, पूरी दुनिया में रिसर्च होती है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं और वहाँ उस मुल्क के जो मसाइल होते हैं उसका हल इल्मी इदारों से आ रहा होता है। मुहक्किक बैठते हैं और वो मिल के बात कर रहे होते हैं और वहाँ से जो मसाइल हैं उन मसाइल के हल तजवीज़ किए जा रहे होते हैं। पाकिस्तान में कोई लिंकेज है इंडस्ट्री का और इल्मी इदारों का, ये भी एक बुनियादी सवाल है। बहुत ही एमिनेंट पैनल मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से पूछेंगे कि ये सारा मामला दुरुस्तगी की तरफ कैसे जा सकता है, कोई तसीह हो सकती है या नहीं हो सकती। मुमकिन है कि पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम को और मिजाज को बदला जा सके। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का एक बहुत ही रिनाउंड नाम है, जाना माना एक चेहरा है, बहुत इन्होंने काम किया है तालीम पे, मुशर्रफ ज़ैदी साहब। मुशर्रफ, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, मुहक्किक हैं, उस्ताद हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और फिर एक हवाला है प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक का, उनके साहबजादे हैं। तो ज़ाहिर है इनाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि इन्होंने अपने इर्द गिर्द वो पूरा माहौल देखा है और वो पूरा इर्तिका देखा है तालीमी निज़ाम का। तो प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है परीश चौधरी साहिबा जो कि आगाही की बानी हैं, कुछ वक्त के लिए हमारे साथ होंगी। लेकिन परीश, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा हर शोबे में, फ्यूचर मैपिंग के ऊपर बड़ा इंटेंसिव काम कर रही हैं, तुमसे भी पूछेंगे कि तालीम को किस सिमत में जाता हुआ वो देखती हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मुशर्रफ, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करूँगी। पहला बुनियादी सवाल है वो यही है कि हायर एजुकेशन में अगर क्वालिटी की बात की जाए ओवरऑल, तो क्या पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं हमारी यूनिवर्सिटियों से रिसर्च में, और वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है और वहाँ से जो रिसोर्स बाहर निकल रहा है पढ़ के? अस्सलाम वालेकुम तंजीला। डॉक्टर साहब, एक तो ये बहुत शुक्रिया आप इस मौजू पर बातचीत कर रही हैं, डिस्कशन हो रही है, बड़ा ज़रूरी, बड़ा अहम है। तो आपका शुक्रिया अदा भी करूँगा और इनकरेज करूँगा कि जो देख रहे हैं वो भी इस पे मज़ीद गुफ्त व शुनीद करें। इस पे जितनी बात हो वो कम है।
دیکھیے تنزیلہ، آپ کے سوال میں جواب جو ہے وہ تو اسی کے اندر بسا ہوا ہے نا. آپ سوال ہی اسی وجہ سے پوچھ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے. پاکستان کی ضروریات جو ہیں، اشد ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. لیکن اس سے زیادہ بنیادی سوال جو آپ نے ایک چیز کہی اپنے انٹروڈکٹری بیانیے میں، اس پر میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ایک نقطہ ہے جس کو ہم اکثر جو ہے اس کے بارے میں شاید ٹھیک طرح نہیں سوچ پاتے. اور وہ یہ کہ یہ سیاسی چیزوں پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں اور یہ سیاست سے ہٹ کے لیکن ایکچولی تعلیم سیاست سے بالکل ہٹ کے نہیں ہے. اور اس کو سیاست اور تعلیم یا پانی کی سہولت اور تعلیم یا اچھی روڈیں اور سیاست، یہ ساری ایک دوسرے سے چیزیں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. کسی بھی نظام میں دو بنیادی چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں قومی لیول پر. ایک قومی سلامتی اور دوسرا معیشت. اور دونوں کے لیے تعلیمی معیار جو ہے اس کو بہتر کرنا جو ہے وہ بالکل اب ناگزیر سے بھی آگے بات جا چکی ہے پاکستان میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم پر الگ بات کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اصل میں جب بھی ہم سیاست پر بات کریں تو ہمیں سیاستدانوں سے، سیاسی تجزیہ کاروں سے، جس طرح میں خود ہوں، ہم سب ایک طرح سے تجزیہ کار ہیں. فیس بک اور ٹویٹر کے دور میں کسی کو یہ فوقیت یا کوئی سپیریورٹی یا ایکسپرٹیز جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. تو ہم سب کو یہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے بغیر لڑے، بغیر گالی دیے، کیونکہ یہ جو گالی گلوچ والا جو عمل ہے اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں اور دشمنیاں بنتی ہیں. اس سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے قادر پٹیل سے ہیلتھ میں اچھا کام کروانا ہے تو بجائے ان کو گالی دینے کے شاید ان سے جو ہے تمیز سے بات کر کے، ان سے التماس کر کے، ان کی جو چیز ان کو اپیل کرتی ہے اس کو ایک کامن گراؤنڈ بنا کے شاید وہ پھر بات کو سنیں. اسی طرح سارے کے سارے سیاستدان ملک کے اور سارے کے سارے اس ملک کے جرنیل، ان کے اوپر بہت ساری اور ذمہ داریاں ہیں. سب سے بڑی ذمہ داری ہے قومی سلامتی اور معیشت کی ہے. لیکن ان کو سمجھانا یہ ہے کہ میڈیم، شارٹ اور لانگ ٹرم کسی بھی آپ تناظر سے اس کو دیکھیں، جب تک اس ملک میں معیار تعلیم بہت بہت ڈرامیٹکلی جو ہے امپروو نہیں ہوتا، تو یہ جو کانسٹنٹ مسئلے ہیں یہ ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے جرنیلوں کو کھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح اب پیک ذرا مین اسی کھاتا ہے نقطے نا، پہ رکیے. آپ پیک نے مین ہوتا تھا نا، تو یہ معیشت اور قومی سلامتی، ان میں جو مسائل ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ معیار تعلیم سے بہت گہری طور آپ پر نے اتنی منسلک. خوبصورت تمہید باندھ دی پریوش، کیونکہ آپ پاکستان کا جو فیوچر ایک میپنگ ہے اس کے اوپر بڑا انٹینسو آپ کام کر رہی ہیں. ہم اگر ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں تو کتنی کوالٹی آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ پروڈیوس ہو رہی ہے؟ وہ چیلنجز، چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، چاہے وہ باقی ایشوز ہیں، جہاں پہ ہم واقعی کوئی ایسے لوگ باہر نکال رہے ہیں اپنی یونیورسٹیوں سے جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی پالیسی میکنگ میں. تو بہت ساری یونیورسٹیز پاکستان میں ایسی ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج کے ایشو سے لے کے جرنلزم تک وہ کام کر رہی ہیں، اور وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ کام کر رہی ہیں ان ٹرمز آف پروڈیوسنگ ریسرچ ورک. چیلنج یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو لنک دیز ریسرچ آپشن کہ آپ کی پالیسی میں کنٹریبیوٹ کریں. rather than پالیسی کی ڈسکشن میں کنٹریبیوشن آئے کوئی باہر سے، تو ہماری لوکل کانٹیکسٹ میں جو پروڈیوس ہو رہی ہے ریسرچ وہ بہت ریلیونٹ ہے ہمارے ڈسکورس کے لحاظ سے. تو فیوچر میں چیزیں جو ہیں موسٹلی ڈیسیژن میکنگ، وہ ہو کلائمیٹ چینج، ایجوکیشن، ہیومن رائٹس، ہیلتھ، وہ ساری آپ کی لوکل کانٹیکسٹ ڈریون ہوگی. So very less thinking in terms of کہ گلوبلی کیا ہو رہا ہے. بیسٹ پریکٹس، آپ کو بیسٹ پریکٹسز جو ہیں وہ اپنے سے ہی ڈٹرمن کرنے پڑیں گے، اپنے ہی سوسائٹی لیول پہ ٹو انکارپوریٹ دوز فائنڈنگز. ڈاکٹر صاحب جو مشرف بات کر رہے ہیں، میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم الگ کر لیتے ہیں، الگ ہے نہیں معاملہ، لیکن معاملہ خراب کیوں ہے؟ ہمیشہ ایک ہی بات جواب آتا ہے. اگر ہم اکیڈیمکس کی بات کریں، جی اکیڈیمیا کہتا ہے بجٹ نہیں ہے، بجٹ ایلوکیشن کم ہے. کیا صرف بجٹ ایلوکیشن کا ہی معاملہ ہے؟ دیکھیے بالکل اس میں بجٹ کا بھی ایشو ہے، ریسورسز کا، اور دوسرا یہ کہ فوکس کا بھی. ہمارا 60s اور 80s کی دہائی تک جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز تھیں پرفارم کر رہی تھیں. تو اب ایک جو پاکستانی سماج میں تبدیلیاں آئی ہیں کہ یہاں کی جو بااثر مڈل کلاس ہے وہ اپنے بچوں کو پبلک سیکٹر میں پڑھا ہی نہیں رہی.
ان کے لیے ملک کے اندر بھی ایسے ادارے بن گئے ہیں جیسے لمز ہے, IBA ہے اور ایسے ہیں, اور ان کی فرسٹ چوائس باہر فرسٹ ورلڈ میں ترقی یافتہ دنیا میں جو مراکز ہیں علم کے, وہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجیں. پبلک یونیورسٹیوں کی پرفارمنس خراب ہونے کے بعد یہ پرائرٹیز چینج ہوئی ہیں, آپ کو لگتا ہے؟ یہ بھی ایک نیو ویلتھ بھی جنریٹ ہوئی ہے اور معیار تعلیم بھی گرا ہے. تو غیر معیاری معیار تعلیم کی وجہ سے جو میڈیوکریٹی آئی ہے اس وقت پاکستان کا, میں کرائسس یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر جو پروفیشنل مڈل کلاس طبقے ہیں, ڈاکٹر, وکیل, انجینئر, پروفیسر, جرنلسٹ, ان کو سوسائٹی رسپیکٹ دیتی ہے پروفیشنل ایک سٹیٹس کے حوالے سے, جبکہ یہ غیر معیاری تعلیم کا یہ نتیجہ ہے. یہ ریجنلی یا انٹرنیشنلی کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. اب آپ اگر دیکھیں, یہ مشرف نے تو اس پہ بہت کام کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو 60 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں ڈاکٹرز جاتے تھے باہر, اب اگر گورنمنٹ ڈیٹا دیکھے تو اس تعداد میں اتنے نہیں جا رہے. عالمی سطح پہ ہمارے لائرز ہوتے تھے کہ جو بین الاقوامی عدالتوں میں ریپریزنٹیشن کرتے تھے, وہ نہیں ہو. کچھ جرنلسٹ ایسے ہوتے تھے جو ان کی ریپریزنٹیشن ہوتی تھی, پروفیسرز ہوتے تھے. تو یہ مسئلہ یہ ہے, ایک تو جو اس میں پالیسیز بھی اور گورنمنٹ کا فوکس بھی اس ساری چیز کی توجہ چاہتا ہے کہ جو HEC نے ایک کلچر دیا ہے کہ آپ نے کوالٹی کو کمپرومائز کر کے کوانٹٹی کی طرف جانا ہے. اور یونیورسٹی کے پروفیسر کو المیہ یہ ہوا ہے کہ گریڈ 18 سے 19 تک اس کی سوچ کو محدود کر دیے. پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ جو یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے ہیں ان کو سرکاری ملازم کی طرح انہیں ٹریٹ کیا جائے. ان کا ٹینیور ہوتا ہے اور ان کی پرفارمنس ایویلیویشن ہوتی ہے اور ان کی کوئی فکس جاب نہیں ہوتی. وہ 3 سال کا ایک ٹرم یا ٹینیور ایک یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, پھر انہیں دوسری جگہ سے ان کی مارکیٹ میں ایک ویلیو پوزیشن ہوتی ہے ان کی ریسرچ اور تحقیق کے لیے. اب جو تحقیق ہو رہی ہے وہ ان کی پروموشن میں تو مددگار ہے, لیکن نہ معاشرے کو اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے, نہ اس دھرتی کو, سماج کو. مثلاً آپ دیکھیں اس وقت ہماری معیشت کے جو مسائل ہیں, گورننس کے جو مسائل ہیں, انرجی سیکٹر کے جو مسائل ہیں, کلائمیٹ چینج ہے, اتنے سارے ایشوز. اس پہ کوئی ایک اچھا تھیسس بتا دیں کہ ہماری معیشت IMF سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے گی. اچھا ایک اور بھی نکتہ کلائمیٹ چینج کے مسائل کیا ہیں, گورننس کے ایشوز آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک اچھی چیز پروڈیوس کریں. مشرف, جو علم کی یا نالج کی جو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے مہذب معاشروں میں, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جتنے جاہلیت والے لوگ ہیں جو ایک ویل انفارمڈ ڈبیٹ نہیں کرتے, ان کا بڑا بول بالا ہو گیا, اور وہ جو ایک نالج بیس ہے یا علم کی ایک تکریم تھی وہ اس معاشرے میں کم ہو گئی. اس کی ذمہ داری کس کو آپ دیتے ہیں کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ جی تنزیلہ, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مارک زکربرگ اور جیک ڈورسی پر زیادہ ہے اور پاکستانی جو اشرافیہ ہے اس پہ کم ہے. دیکھیں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے, سوشل میڈیا نے جو طور طریقہ ہے گفت و شنید کا, اس میں بہت بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں. لوگ جو ہے حیران ہوتے ہیں کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے اتنے قریب اتنی جلدی کیسے پہنچے. ان کی سوشل میڈیا کی ریچ جو ہے وہ ایک اس کا بڑا جو ہے اس کی سیکرٹ, اب سیکرٹ نہیں ہے, اٹس اوپنلی نون. اور اس میں سیاستدان جو ہے اتنا زیادہ تکلف نہیں کرتے, لیکن کچھ تھوڑا سا ہمیں اس میں توازن رکھنا بھی ضروری ہے ڈیبیٹ اور ڈسکشن میں. دیکھیں فتح محمد, آپ نے بات کی پروفیسر صاحب کے والد صاحب کی, ان کا جو اس ملک میں جو رتبہ ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ اس رتبے کی بیسس, حالانکہ تینوں جو, میں ان کے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے, اور ان کا جو ہے کام اس کو ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں, بہت ہی اعلیٰ درجے کے محقق ہیں اور لکھاری بھی ہیں. ان کا جو مقام ہے اس معاشرے میں, اس میں ایک بڑا رول جو ہے کردار وہ ایز اے ایجوکیشنسٹ جو ان کے والد صاحب کا تھا. تنزیلہ, میری والدہ اور والد صاحب جو ہیں وہ اسکول انہوں نے جو ہے فاؤنڈ کیا 1990 میں اس شہر میں, اسلام آباد میں. اگر کچھ عزت یا وقار جو مجھے ملتا ہے وہ اس وجہ سے ملتا ہے کہ وہ اچھے معیار کی تعلیم جو ہے وہ وہاں فراہم ہوتی ہے, کہ ان میں مانگ ہے. اب ہم اس کو ذرا ایشو جو ہے ڈیمانڈ میں, ایشو سپلائی کے معاملات کو کیسے حل کریں گے. جی ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, کیا ہمارے پاس کوئی وے فارورڈ ہے؟ ڈو وی ہیو اینی ہوپس کہ اسی نظام میں کچھ ریفارمز لائی جائیں اور اس کو بہتر کیا جا سکے؟ کیونکہ بچے جو ہیں وہ گوگل سے ریسرچ کر کے اپنے تھیسز لکھتے ہیں, اور وہ کہیں پتہ نہیں پبلش ہوتے نہیں ہوتے, ان کی رینکنگ کوئی آتی ہے نہیں, لیکن جب وہ آتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو وہ پھر بہت خوار ہوتے ہیں, وہ پھر دھکے کھاتے ہیں. تو سسٹم ایکچولی فیلز دیم ایوری ڈے.
تو اس پہ کچھ بات کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر صاحب، مشرف کہہ رہے تھے کہ ڈیمانڈ کا مسئلہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گاؤں میں اپنی زرعی زمینیں چھوڑتے ہیں، اپنے گھر چھوڑتے ہیں، اپنی جمع پونجی ساری جو ہے وہ انویسٹ کر دیتے ہیں، انگریزی سکھانے کے چکر میں ان کو ساری زندگی دھکا دیتے رہتے ہیں. پورا کلچر ایسا ہو گیا. اب جو سپلائی کا معاملہ ہے، ظاہر ہے یہ کلچر بھی تو پاکستان کے سماج میں جو ترجیح دی جاتی ہے انگریزی میڈیم کو، انگریزی بولنے والے کو، اور اس کو ایک معیار بنا دیا گیا کہ آپ کی انگریزی اچھی ہے تبھی آپ لائق فائق ہے، ادروائز آپ نہیں ہیں. تو ایک پوری دوڑ تھی. اب ہم کہہ رہے ہیں اردو ہماری سرکاری زبان ہے، اس میں بات کریں، اس کو بہتر کریں، لیکن سپلائی کا معاملہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، اس وقت ایک بات جو بڑی اچھی انہوں نے کی کہ پاکستان کی سکسیس ہے کہ بہت سارے معاشروں میں اب بھی مسلم سوسائٹیز میں خواتین کی تعلیم میں وہ کنسنسس نہیں جو پاکستان میں. یہاں ہم تمام تقسیم در تقسیم کے باوجود ہر آدمی اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتا ہے، اور یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے کہ اس بہتر مستقبل کے لیے وہ تعلیم کو ایک لیڈر اور ذریعہ بنانا چاہتا ہے. اب جہاں ہم فیل ہو رہے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کی سطح میں کیریئر کونسلنگ نہیں. اگر 60s میں بھی والدین کی خواہش تھی کہ بیٹا ڈاکٹر بنے، 80s میں تھی کہ بیٹا MBA کرے، تو ہم ابھی لامحدود نئی امکانات جنم لے چکے ہیں. ٹیک بیسڈ اکانومی، علم پر مبنی معیشت ہے. قریش جو ہیں یہ آپ کو بتائیں گی کہ کیسے نئی فیلڈز آ رہی ہیں، اور ہم وہ نئی فیلڈز روشناس نہیں کر رہے. دوسرا، ہمارے تعلیمی اداروں کا اور انڈسٹری کا لنک ہی نہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے اردو اور انگریزی کے لیے، پاکستان میں کامیابی کے لیے اچھی اردو اور اچھی انگریزی آنا دونوں بہت ضروری. اب میں انگلش سے زیادہ جابز اردو میں آ گئی. مشرف ایگری کریں گے کہ اچھی اردو لکھنے والا یہاں نہیں ہے، بولنے والا نہیں ہے. ڈونرز کی ہم نے رپورٹ خود محنت کی ہے نا اس کے لیے کہ آپ انگریزی بس سیکھتے رہیں، اردو بھول جائیں. تو اچھی لینگویج ایک سکل ہے. ابھی ہم اسٹوڈنٹس کو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس میں کریٹیکل تھنکنگ مشرف آپ کی اردو بہت اچھی ہے، بہت اچھی، وہ ان کا بیک گراؤنڈ ایسا. تو کریٹیکل تھنکنگ اور کمیونیکیشن سکل اسٹوڈنٹ میں بہت ضروری ہیں، اور IT بیس اسکول سکلز. اس کے ساتھ آپ کبھی بھی بے روزگار نہیں رہ سکتے. اچھا، پبلک سیکٹر میں آپ دونوں کیونکہ بات کرتے ہیں، ظاہر میں خود ایک استاد کی بیٹی ہوں، میری امی ہائی اسکول کی پرنسپل ریٹائرڈ ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے ہماری بھی عزت شاید جو ہے وہ اسی طبقے سے تعلق کی وجہ سے زیادہ بنی ہے، نام بھی انہی کی وجہ سے. لیکن پبلک سیکٹر میں انویسٹمنٹ کو کیسے واپس لایا جائے؟ پبلک سیکٹر چاہے وہ سکولز ہوں، چاہے وہ کالجز ہوں، کیا کریں مشرف ایسا؟ اگر مشرف اجازت دیں تو ایک لائن کیونکہ مشرف کو دوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ مشرف صاحب نے اس پہ کافی کام کیا ہے. اسلام آباد کے کبھی ماڈل سکول اور کالجز ہوتے تھے، تو پرائیویٹ سیکٹر کو لنک کر دیں آپ کو اس نیبرہڈ کو. E7 والا جو سکول ہے اور جو کوسار مارکیٹ والا سکول ہے، ارد گرد ایسے ویژنری لوگ رہ رہے ہیں، ان کو ان سکولوں کی اور کالجز کی بورڈ میں ڈالیں آپ، وہ پبلک سیکٹر ریوائیو کر جائے گا. صحیح، یہ تو اسلام آباد کی حد کی بات ہے. پورے ملک میں کیا کرنا چاہیے مشرف؟ ایکچولی جس دور میں یا پرویش تو ہم سے عمر میں چھوٹی ہیں، آپ بھی چھوٹی ہیں تنزیلہ، لیکن جس دور میں اور مالک صاحب جو ہے ہم اسکول میں تھے، اور میرا یہ خوش قسمتی بھی آپ سمجھ لیں اور ایک طرح سے بدقسمتی بھی یہ کہ میں کیونکہ پیدائش اور پلا بڑا جو ہے باہر تھا، تو مجھے بیرون ممالک میں بھی اسکول جانے کا موقع ملا. جو بنیادی ستون ہے پرانے طرز پہ جو تعلیم کا نظام ہے، اس میں جو نیبرہڈ اور کمیونٹی کی اونرشپ ہوتی ہے کسی بھی اسکول کی، وہ بنیادی اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اگر کسی اچھے نیبرہڈ میں اسکول ہوگا تو وہ اچھا ہوگا، کسی بری نیبرہڈ میں اسکول ہوگا برا ہوگا. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسلام آباد کی E7 کی آپ کوئی بھی وہ دیکھ لیں، E7 میں جو اسکول ہوگا اس میں E7 والے لوگ جو رہتے ہیں وہ نہیں پڑھتے. اس میں شاید کام کرنے والے لوگ ہوتے ہوں، کچھ جو ہے غریب میں جو غریب غربا ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں. یہ جو تضاد ہے امیر و غریب کا، اور یہ امیروں نے شاید خود نہیں کیا، سرٹنلی اس دور کے امیروں نے نہیں کیا، لیکن جو ہالوئنگ آؤٹ ہے اسٹیٹ کی،
اس کی وجہ سے ایک ایگزٹ ہوا ہے پچھلے 30 سال میں پبلک سیکٹر سے. یہی چیز پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہوئی ہے جو پہلے پبلک سیکٹر اسکولوں میں ہوئی. اب یہ اتنا آگے بات جا چکی ہے کہ اس کو ریورس کرنا تو شاید مشکل ہو, لیکن پروفیسر صاحب کا جو پروپوزل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کیونکہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پاکستان میں ظاہر ریسرچ پیپرز تو بہت بڑی تعداد میں چھپتے ہیں, لیکن اس میں کبھی کبھی پلاجرزم کے ایشوز بھی آتے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اگر آپ کہیں کہ کریڈیبل جو جگہ ہیں وہاں پہ شاید وہ پبلش نہیں ہوتے یا اس طرح سے ریکگنائز نہیں ہوتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی, وہ انڈیکس انٹرنیشنل جرنلز ہوتے ہیں, اس میں پاکستان کے بھی جرنلز شامل ہیں. پلیجرائز وہ HEC کا بہت اس کے اوپر کافی کام ہے ان ٹرمز آف ریگولیٹنگ جو ریسرچ ورک پروڈیوس ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں. ہمارے جو ایکیڈیمکس ہیں وہ بھی لارجلی اس کو انشور کر رہے ہیں کہ پلیجرزم کو جتنا ہو سکے اس کو انڈرمائن کیا جائے. تو ایٹ اے سرٹن لیول یونیورسٹیز ہی کے لیول پہ اس کو فلٹر آؤٹ کر دیا جاتا ہے. تو بہت ساری ہماری ایسی کنٹریبیوشن جو انٹرنیشنل جرنل اور لوکل نیشنل جرنلز میں جاتی ہے وہ ایک اچھی معیاری کوالٹی کی ہوتی ہے. خاص طور پہ وہ ریسرچ ورک جس کو ایک ایسی سپرویژن اور ایسی گائیڈنس مل چکی ہے ناٹ اونلی انڈسٹری کے ساتھ یا آپ کی حکومت لیول پہ, تو اس کو جو ڈائریکشن ملتی ہے وہ بہت ساؤنڈ ہوتی ہے. جی, پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک اور گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور بات ہم کریں کیونکہ تعلیم, کیا ہم واقعی میں تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں. ڈاکٹر صاحب, جو ہم نے کچھ ایریاز کے اوپر بات تو کر لی ہے, لیکن جو ریسرچ کی کوالٹی ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں. وہ کہاں چھپتی ہے, کیسے چھپتی ہے, گائیڈنس کہاں سے ملتی ہے, اور پھر کیونکہ آپ تو ظاہر فیکلٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں, میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ وہ کتنے کوالیفائڈ ہیں, لیکن کوئی ٹریننگ کا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پراپر میکنزم ہے؟ بالکل فقدان ہے. ایک ایسے لوگ نہیں رہے. ایک تو یہ کہ یونیورسٹی کی انوائرمنٹ اتنی علم پر مبنی نہیں کہ جہاں لوگ ریسرچ کریں, اور معاشرے کے اندر ان کا, جب آپ باہر کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں کی ایک علمی فضا ہوتی. وہ علمی فضا یہاں ہمارے یہاں جب پروفیسر جو ہے وہ گریڈ کا ملازم ہے اور اوپر وائس چانسلر رجسٹرار وہ ایسے ہی ہیں کہ ایک نیو بیوروکریسی. تو جو علمی فضا ہونی چاہیے وہ یونیورسٹیوں میں نہیں ہے. پہلے علمی شخصیات یونیورسٹیوں میں لگتی تھیں, اب بااثر شخصیات لگتی جن کا علم سے تعلق ہی نہیں ہوتا. وہ سارا دن اپنی تصویریں, میٹنگ, میں فلاں گورنر سے ملا ہوں, یہ ملا, حالانکہ وہ گورنر کے لیے اب ہونا چاہیے کہ وہ ایک استاد سے ملا ہے. تو یہ زوال جو ہے یہ اوپر سے نیچے تک آیا, اور یہ اس کے اندر جو آگے دوسرا فیکٹر تحقیق کا آپ بتا رہی ہیں, تو یونیورسٹی کا جو پروفیسر ہے وہ ویل پیڈ ہے, اس کی اچھی تنخواہ ہے, اس کو اب یہ گلا نہیں کرنا چاہیے. اس کا جو فوکس, جو سارا پروسیس ہے وہ فلاڈ ہے تحقیق کا, کہ جو اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہیں اس کے اندر چربہ سازی بھی ہے. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیوں میں اکثر جو ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں, اور اس میں میری یونیورسٹی بھی شامل ہے, کہ 10 ماہ کے اندر 4-5 ریسرچ آرٹیکل آپ نے لکھے. تو میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے, تو اس نے مجھے ایک مبارکباد دی کہ اس کا ایکسیپٹ ہو گیا ریسرچ آرٹیکل, اور 1.5 سال اس نے اس پہ کام کیے, اور ہر طرح کے ریسورسز. تو یہاں لوگ 10 مہینے کے اندر 10 آرٹیکل لکھ رہے ہیں, یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں. کتابیں بھی ایسے لوگ لکھتے ہیں, کتابیں چربہ سازی ہے, اور وہ سارا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھی تحقیق نہیں ہو رہی, لیکن زیادہ ایک اور بھی چیز بتائیے کہ یونیورسٹیوں میں جو مباحثوں کا ایک وہ تھا, ایک ڈیبیٹ کلچر ہوتا تھا, جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل یا جو ایک نیریٹو کی بھی ہم نے ایک جنگ میں بچوں کو ڈال دی, اس کی وجہ سے ایشوز وہ ایسی تو یہ کہ لرننگ انوائرمنٹ نہیں رہی ہے. ہمارا جو اب اسٹوڈنٹ ہے اس کی ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی نہیں ہے, وہ اس کے اندر انٹالرنس ہے, اس کے اندر عدم برداشت ہے, اس کے اندر انتہا پسندانہ نظریات اور نیریٹو بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ یونیورسٹی کی انوائرمنٹ میں نہ میوزک ہے، نہ فلم ہے، نہ ڈرامہ ہے، نہ آرٹس ہے، نہ لٹریری سوسائٹیز ہیں، نہ ہی وہاں پہ اسپورٹس کلچر ہے. تو اب ایک پروڈکٹ ہے کہ یہ اتنے دنوں میں انڈا بنے گا اور اتنے دنوں میں یہ ہائیبریڈ ایک مرغی آپ کے پاس ہوگی. تو ایک پروڈکٹ ہے، طالب علم نہیں پروڈکٹ ہے، اور یونیورسٹیوں کے لیے وہ ایک ATM ہے. تو وہ اس کو پروڈکشن کی طرح نکالے جا رہے ہیں لاکھوں اسٹوڈنٹس کو. تو یونیورسٹی کی انوائرمنٹ جو بڑی ضروری تھی کہ اس کے اندر لیڈرشپ سکلز اور بھی انڈسٹری سے لنکیجز کتنی ہیں اگر ہم بہت کم ہیں، اور لیڈرشپ سکلز بھی یہ نہیں ابھار رہے کہ ہم یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ آتا ہے پہلے اس سے اسٹیمپ پیپر لیتے ہیں کہ تم کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لو گے. یہ بڑا ایک تضاد ہے کہ ہم نوجوانوں کو رائٹس دینے پہ تیار نہیں. ان کی جو پوری دنیا میں الیکٹڈ اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے، یونیورسٹی کی جو گورننس ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں. یونیورسٹی میں کیا معیار ہے تعلیم، فیس کتنی ہوگی، اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات کیسے ہوں گی، ہاسٹل کا معیار کہ اس کے اندر اسٹوڈنٹ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو اعتماد میں ہی نہیں لیا جاتا. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بجٹ آیا. اب بجٹ کے اندر ہم نے چینی والے کو، تیل والے کو، انرجی سیکٹر کو اور پیٹرولیم والے کو، ان سارے سیکٹرز کو، مافیاز کو ہم نے سبسڈیز دی ہیں، ریلیف دی ہے. لیکن ہم نے اس ملک کے نوجوان کو ریلیف نہیں دیا. اس سے ہم مہنگا ترین انٹرنیٹ دے رہے ہیں ریجن میں، ہم اس کے لیپ ٹاپ اور سمارٹ فون جو اس کی تعلیمی ضرورت ہے اس پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. تو ایک طالب علم جو گھر سے پاکٹ منی لے رہا ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں انرول، تو اس سے ٹیکس نہیں لینا چاہیے. لاسٹ مجھے آپ سے جو پوچھنا ہے پیوش، کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری نئی جہتیں اب آ گئی ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں. ہمارا کریکلم جو ہے یا پڑھانے کے طریقے اولڈ فیشن ہے. ڈو یو ایگری؟ اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ ایک گلوبل چیلنج ہے، ٹھیک ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے پاکستانی چیلنج. جو پیڈاگوجی کا وہ ہے کانسیپٹس اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ ایوالو کر رہے ہیں، اور وہ ایوالو کر رہے ہیں ناٹ آن ٹیچنگ ماڈلز بٹ آن لرننگ ماڈلز. نا لرننگ ماڈلز کا جو دنیا جہاں پر جن جن علاقوں میں یہ امپلیمنٹ ہوا ہے، وہ کافی ایک ڈفرینٹ ماڈل ہوتا ہے. اس میں آپ کو ٹیچر کی جو ایکسپرٹیز اور کیپیبلٹی چاہیے ہوتی ہے ایک انتہائی ڈفرینٹ پیرامیٹر پہ چاہیے ہوتی ہے. وہ صرف کریکولم پڑھانا نہیں مقصد ہوتا، وہ باقی بھی لائف سکلز اور کوچنگ جو ہوتے ہیں، آپ کے کوچنگ ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں، مینٹرنگ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ صرف ایک لرننگ مائنڈ سیٹ سے آ سکتا ہے، وہ نو اٹ آل مائنڈ سیٹ سے نہیں آتا. بالکل تو ٹھیک ہے. گراس روٹ، پرائمری لیول، ہائر ایجوکیشن لیول پہ، سیکنڈری مڈل لیول پہ، سو دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ نیڈس ٹو ہیپن. آئی تھنک پریویس گورنمنٹ نے اس کے اوپر تھوڑا بہت اس کے اوپر فوکس لانے کی کوشش کی تھی، بٹ اس کی افیکٹونیس کیا ہے وہ آپ کو ایک بہت ہی لمیٹڈ ریسرچ میں ملتی ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ جس کو ہم برش اسٹروک میں کہتے ہیں یہ نیشن وائڈ ہماری فائنڈنگز ہے. آپ دونوں سے ایک کامنٹ چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو کریکلم ہم اپنی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، کیا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی کچھ فیلڈز کا ذکر کیا ہے جو کہ ایک نئے زمانے کی جہتیں ہیں، جس میں آپ کی ساری اکانومی کا پورا آؤٹ لک چینج ہو گیا. تو کیا ہم لوگ اس میں کہیں آگے بڑھ رہے ہیں، یا ہم ابھی بھی، کیونکہ جرنلزم کی حد تک مجھے پتہ ہے کہ موسٹلی جو ادارے ہیں وہاں پہ بہت ہی اولڈ فیشنڈ جو کریکلم ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے. تو مشرف، پہلے اگر آپ بتا دیں کہ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ، کہ ہم کریکلم کیسے بہتر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ میرے خیال ہے کریکولم پہ جو ڈیبیٹ ہے وہ اتنی زیادہ زیر حاصل نہیں ہے جتنی پیڈاگوجی پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یعنی کہ ہم کیا سکھا رہے ہیں، اس میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ 19-20 کی ہوتی ہے. بھائی راجہ طاہر ہیرو تھا یا بن قاسم، چلیں یار دونوں کو پڑھا دیتے ہیں، اور جس کو مطلب راجہ طاہر زیادہ پسند ہے وہ اس کو اپنا لے، محمد بن قاسم اور غزنوی جس کو اچھا لگے. ایشو جو ہے وہ یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ کریکولم میں کس کو ہیرو دکھانا ہے کس کو نہیں دکھانا. لوگ، آپ اکبر بگٹی کو آپ نے قتل کر دیا، اس کو گالیاں دیتے رہے، لیکن بلوچستان کے دلوں میں، بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں اکبر بگٹی جو ہے وہ بسا ہوا ہے ایز اے ہیرو. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کریکولم میں تو آپ نے یہ نہیں سکھایا نا. اسی طرح جو بہت سارے ایسے فگرز ہیں. سو ایشو جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ سکھا کیا رہے ہیں.
ایشو یہ ہے کہ کون سکھا رہا ہے اور کس طرح سے سکھایا جا رہا ہے. کون سی کریٹیکل تھنکنگ کی سکلز کی بات ہوئی. جب تک کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگی تب تک یہ توازن مطلب وہ کرنا کہ کیا اچھا ہے کیا اوپن برا ہے مائنڈڈ ہونے کا کی اجازت نہیں ہے. پروفیسر صاحب کوئکلی جی جی بالکل، یہ جو نصاب ہے اس کو نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا، اور عالمی سطح پہ بھی ہمیں جائزہ لے کے اس کے ساتھ تبدیلیاں کہ جو اب مثلاً ہمارے اسکول ٹیکسٹ بکس میں جو انٹرنیٹ کا یوزیج ہے، سوشل میڈیا نیٹ ورکس کا یوزیج ہے، اس کے اوپر بچوں کو پڑھانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ٹین ایج میں جا کے یوز کرنا ہے. کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنا چاہیے، سٹیزن شپ کے رائٹس بتانے چاہیے، تو اور دوسرا کانسٹیٹیوشن پڑھانا چاہیے تاکہ تو یہ چیزیں اب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. اور میری ایک اسٹوڈنٹ جو پیچھے جو پولیٹیکل کرائسس رہا ہے تو اس نے کہا سر مجھے کانسٹیٹیوشن کا یہی پتہ ہے کہ یہ 73 میں کانسٹیٹیوشن ہمارا بنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنا. اب وہ یونیورسٹی گریجویٹ ہے اور وہ میس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہے. ان کا کنیکٹ کیا ہے پھر سوسائٹی کے ساتھ، وہ پھر حل کیا لے کے آئیں گے جن کو مسئلوں کا ہی نہیں پتہ. پروفیسر طاہر ملک صاحب، مشرف زیدی، آئی نو کہ بہت تھوڑے وقت میں سمیٹ رہی ہوں اس گفتگو کو، بٹ ایک اور نشست انشاءاللہ جس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ جو مشرف کا پوائنٹ ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ کے لیے کیا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں یا ہم نصاب بھی کور کراتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس آپ کو جو یہ کتاب بتا دی اسی سے آپ نے پیپر دینا ہے، اسی میں سے میں نے مارکنگ کرنی ہے. تو پورا ایک کلچر ہے جس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. بہرحال جی پاکستان کا ہر مسئلہ معیار تعلیم سے جڑا ہے، اور معیار تعلیم گریڈ سے نہیں پتہ چلتا، بہت سارے ایز سے نہیں پتہ چلتا، اچھی انگریزی سے نہیں پتہ چلتا، بلکہ کتنا کنیکٹ ہے ان بچوں کا جو یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں اور وہ پاکستان کے مسائل کے لیے کتنے انوویٹو آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، اور کیا ان آئیڈیاز کو پھر ہم اکاموڈیٹ کرنے کے لیے بھی کوئی چیز کریں یا نہیں. لمبی بحث ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.